ना कर तू, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे, बस अल्लाह ही तेरा हाफिज है. लगा रे तू लगा रे, खड़ा रे तू खड़ा रे, पड़ा रे तू पड़ा रे. लगा रे तू लगा रे, खड़ा रे तू खड़ा रे, पड़ा रे तू पड़ा रे. Shut up! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब. मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा. वैसे है कोई जवाब की आज ये खुसूसी एपिसोड है जिसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की यूथ है वो हम आगे लेकर आएँ और उनसे सवाल करें और उनका ओपिनियन भी जानें कि वो आने वाले पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं, या अभी का जो पाकिस्तान है जो जमहूरियत के हाथों इस वक्त एक कहा जाए खिलौना बना हुआ है तो शायद कुछ गलत भी नहीं होगा, उसके बारे में वो क्या राय रखते हैं इस पे हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे. आज के प्रोग्राम में जो कि हमारा टॉपिक होता है वो कल का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस पर ही बात करेंगे. लेकिन आज मैं कोई सवाल नहीं करूँगी. जो हमारे साथ मौजूद होंगे वो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, यूथ है जो सवाल करेगी और जानेगी है कोई जवाब. लेकिन वो सवाल किससे होगा उस शख्सियत का तारुफ भी यहाँ पर मैं कराती चलूँ. MQM से ताल्लुक़ है लेकिन उसके साथ साथ यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं सिंध के, फैसल सब्ज़वारी साहब, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्वाइन करने का. आज की तारीख तक तो मैं नहीं हूँ यूथ अफेयर्स का, मैं मिनिस्टर था 3 महीने पहले, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ योर ऑडियंस. चलें ठीक है. लेकिन जो हमारी यूथ है उसके लिए मेरा ख्याल है जितना इंटरेक्शन उसका आपसे बेहतर तौर पे हो सकता है, और क्योंकि आप चलें अगर आज की तारीख में नहीं है लेकिन आप इतना अरसा रहे हैं कि उनके जो अफेयर्स हैं उनको बहुत बेहतर तौर पर समझ भी सकते हैं. तो सवालात मैं आपसे नहीं करूंगी, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछूंगी है कोई जवाब. सवालात भी हमारे स्टूडेंट्स करेंगे जो यहाँ पर हैं. Pleasure. और आप लोगों में से जो क्वेश्चन रेज करना चाहे, उस हवाले से कोई अपनी राय का इजहार करना चाहे कि पाकिस्तान के जो करंट पाकिस्तान है उस पर आप लोगों का ओपिनियन क्या है, क्या आप राय रखते हैं, क्या बेहतरी की गुंजाइश समझते हैं, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनसे पाकिस्तान को क्या निमटना चाहिए, कोई सजेशंस आपके हैं वो भी कीजिएगा. उसके बाद फैसल सब्ज़वारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप सवालात भी कीजिएगा. आप कुछ शुरू में कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख़्याल में नौजवान बैठें, केपेबल है हमारी जो यूथ है, सलाहियतें भी हैं. और मैं जब था यूथ का मिनिस्टर उससे पहले भी मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से मेरा ताल्लुक़ है, तो काफ़ी करीब से, और एक ज़माने में हम भी नौजवान थे तो काफ़ी करीब से जानने का मौका मिला चीज़ों को. सलाहियतें बहुत हैं. हमसे मुराद ये कि पाकिस्तान में जो लोग हुकूमतों में रहे या पाकिस्तान की रियासत ने हमारे नौजवान को मौक़े नहीं दिए. अपॉर्चुनिटीज़ की हमारे यहाँ कमी है. जब कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो ये एक्सेल करते हैं. इवन मुख्तलिफ़ फील्ड में अगर आप नाम देखें, दुनिया भर में जाके भी जो हमारे नौजवानों ने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं. इत्तेफाक से परसों ही 2 रोज़ कबल ही मैं एक दोस्त एक कैंपेन कर रहे हैं और उन्होंने 39 आउटस्टैंडिंग लोग सेलेक्ट किए हैं पाकिस्तान से, जिन्होंने दुनिया भर में ऐसे काम किए हैं, और उनमें से अक्सरियत नौजवानों की है जो हमारे और आपके और मीडिया के सामने से भी बज़ाहिर कोई इतने नुमायाँ नहीं हैं. तो टैलेंट बहुत है. ये वही सलाहियत है कि जो कम मौक़े में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. तो हम बिलीवर के अगर हम इनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें, अगर अच्छे मौक़े फराहम कर दें, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि आगे ले जा. आप इस बात से तो आप भी 100% एग्री करते हैं कि इनमें टैलेंट बहुत है लेकिन मौक़े नहीं दिए जाते. मौक़े क्यों नहीं दिए जाते? हर्डल्स क्या है? कोई घबराता है यूथ के सामने आने से? 2 वजूहात हैं मेरे ख़्याल में. एक चीज़ तो है तरजीहात की, प्रायोरिटी की, और दूसरी वजह यह है 14 अगस्त पे एक बड़े मारूफ अखबार ने एक सर्वे किया था. उन्होंने मुझसे भी कुछ सवालात पूछे कि मसला क्या रहा है. मेरी दानिश में पाकिस्तान का मसला लैक ऑफ ओनरशिप का रहा है, और जब हमने इसको अपनाया नहीं, पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान में एक रूलिंग एलीट भी आई. और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट जो ब्यूरोक्रेसी है वो पाकिस्तान के जो सियासी जागीरदार और सियासी मौलवी थे उनका एक नेक्सस बना है. उन्होंने मुझे, इनको, जब हम नौजवान थे या ये नौजवान है या आपको, हम सबको नॉन इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा उलझा दिया. अदरवाइज़ एजुकेशन कोई मसला होना नहीं चाहिए था. हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए हैं ये हमें क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए था, हमारे डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए था. हमारे यहाँ बदकिस्मती से सूबाइयत को कभी 1 यूनिट के नाम पर, कभी ज़बान की बुनियाद के ऊपर, कभी लसान की बुनियाद के ऊपर, पोलराइजेशन, अब फ़िरक़ों की बुनियाद के ऊपर, मसालिक की बुनियाद पर इतनी सफराई कर दी गई है कि हम इन नॉन इश्यूज़ में ज़्यादा उलझें. और जो बेसिक इशू है कि पाकिस्तान
پہ حق حکمرانی پاکستان کی اکثریت کا ہونا چاہیے وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہے. تو اس وجہ سے پرپزلی بھی ہوا ہے. اور پھر جب جس کے پاس موقع آیا, جیسے میں اگر ایک حکومت میں وزیر رہا اور میں اپنی وزارت کے آخری دنوں میں یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی ہے نوجوانوں کا برس اگلا جو ریو ڈی جنیرو میں کانفرنس ہونے والی ہے اس کے حوالے سے بھی, اور اس سال بھی یہ نوجوانوں کا سال ہے, تو مجھے یہ نہیں لگا وہاں جا کے لنڈن جا کے جہاں 70 ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ یہ صرف ہمارا ہی المیہ ہے کہ امور نوجوانان جو ہے وہ نیگلیکٹڈ ہے. 2011 نوجوانوں کا سال ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ 2011 نوجوانوں کا سال ہے؟ 12 اگست کو نوجوانوں کا سال 12 اگست کو منایا جاتا ہے دن, تو 12 اگست 2010 سے 12 اگست 2011 تک تھا. لیکن ایجنڈا سیٹنگ جو یونائٹڈ نیشنز کی ہے وہ اگلے برس کے لیے ہیں. تو یہ ایک عالمی مسئلہ تو ہے, لیک آف پرائیورٹی, لیکن پھر بھی جہاں پرائیورٹی دی گئی ہے وہاں ان کو اتنے زیادہ مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں یا کم پرائیورٹی میں بھی, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان ہیز بیکم اے سیکورٹی اسٹیٹ. تو ہمارے یہاں تو ڈیفنس, ڈیٹ سروسنگ, ان چیزوں کے اوپر ہی ہم زیادہ اسپینڈنگ کرتے ہیں, ہم سوشل سیکٹر میں نہیں کر پا رہے. جو اپارچونٹیز ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملی. چلیں وی آر ٹرائنگ اینڈ دیٹس وائی یو آر ہیئر. جی اب آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں ان کو پہلے مائک دے دیجیے گا تاکہ یہ آج ہمارے معاشرے میں ایک عدم برداشت پر مبنی وہ رویہ جنم لے چکا ہے کہ اگر دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر بات نہیں بنتی تو ایک شخص گالی دیتا ہے, پھر دوسرا اس کو تھپڑ مار دیتا ہے, وہ لڑائی ہو جاتی ہے. مباحثہ وہ واحد چیز ہے کہ جس میں دلیل سے بات کی جاتی ہے, اور جب مباحثہ ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے گا تو یقیناً اس لڑائی سے بھی لوگ دور ہوں گے اور دلیل سے لوگ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ خود ایک بہت شعلہ بیان مقرر رہ چکے ہیں, تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے فن خطابت کے لیے کیا کیا ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ کالجز میں ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں ہوتا ہے اور وہ ارینج کراتے ہیں, لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں پہ باقاعدہ تربیت دی جائے نوجوانوں کو بولنے کا سلیقہ سکھانے کی, بس یہی سوال ہے میرا. نہیں, یقیناً مباحثہ جو ہے, بحث اور مکالمہ, اس کے ذریعے آپ برداشت کے رویے پیدا کر سکتے ہیں. فن خطابت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب موقع ملا تو سندھ یوتھ فیسٹیول شروع کروایا اور اس میں مختلف میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا نوجوانوں کو موقع دیا. ڈیبیٹ تو چلیے ایک ایسی چیز ہے جو آج پھر بھی کالجز اور یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے ہمارے زمانے میں, اور آئی ہیو ریپرزینٹڈ مائی کالجز ٹیم فار بیت بازی. اردو کا تلفظ اور جس کو کہتے ہیں نا الفاظ کا زیر و بم شاعری کا, وہ آپ کو وہاں سے سکھاتے تھے, وہ معدوم ہو گیا تھا. اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی اور ہر فیلڈ میں 25,000 سے 50,000 تک کے نوجوانوں کو نقد انعامات دیے. تو ہر برس تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. کراچی میں, حیدرآباد میں, لاڑکانہ میں یہ ہم نے کر دیا تھا, اور اس کے علاوہ پاکستان ڈیبیٹ کاؤنسل ہے, اس کو پیٹرنائز جس قدر کر سکتے ہیں کوشش یہ کی کہ کریں. اور پھر اپنی دانش میں یہ کر سکتا تھا میں کہ جہاں جہاں ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں وہاں جائیں آپ کی پریزنس کے ذریعے, اور ایسا لگے کہ نہیں آپ کا انٹرسٹ ہے, اور پھر لوگوں کو اپنی ایگزامپلز دے کے آپ نے ایک بات پروننسیشن کی جو اردو کے لیے بھی بہت ضروری ہے, جس کو ہمارے یہاں اتنا میٹر نہیں کیا جاتا. ہمارے انگلش کی پروننسیشن پہ بڑی زور دیا جاتا ہے, لیکن اگر اردو کا کوئی ورڈ غلط بولا جاتا ہے تو اس کو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں, کہا جاتا ہے جی وہ مجھے تو اردو صحیح سے آتی نہیں ہے, میں تو اردو کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتا. تو ضروری ہے نا کہ ہمیں اپنی زبان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بے حد ضروری ہے اپنی زبان کو سیکھنا جو ہماری قومی زبان ہے, اور اس پہ فخر کرنا. اس کے بعد آپ نے دوسری زبان لازمی سیکھنی ہے, انگریزی رابطے کی زبان ہے پاکستان. مطلب اردو کے پروننسیشن کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی ہم انگلش کے پروننسیشن کو دیتے ہیں. میں نے تو ہمیشہ اردو کے تلفظ کو زیادہ اہمیت دی ہے, تلفظ جو ایگزیکٹلی ہے. جی آپ, میں یوتھ پارلیمنٹ کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں, BS سائیکالوجی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کی بھلائی جسے آپ کہہ لیں یا انگریزی میں ٹریننگ یا کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کہہ لیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی پراپر اسپیس نہیں ملتی ہے. بیوروکریسی کے چکر لگانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. اگر ای میل کرنے کو کہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ایک پیپر پرنٹ کر کے لایا جائے, وہ سیکریٹری صاحب کے سامنے رکھا جائے, پھر وہ آپ کو بھیجیں گے, پھر آپ واپس بھیجیں گے, بہت دیر لگ جاتی ہے. اگر آپ ہمیں کہیں نہیں, بڑا اچھا لگے کہ نیپا کے اندر آپ ہمیں ایک کمرہ دلوا دیں, لیکن شاید مشکل ہو, کسی گورنمنٹ اسکول یا کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر گورنمنٹ کے اندر آپ ہمیں ایک کمرہ دلوا دیں, ہم اس کو لائبریری بنا لیں گے, وہاں پراپر کرسیاں رکھ کے راؤنڈ ٹیبل رکھ کر کے وہاں ہم فن خطابت بھی بات کر سکتے ہیں. لائف اسکل بیس ایجوکیشن آپ بہتر جانتے ہیں, ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں, اس پہ ٹریننگ کرانا چاہتے ہیں. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا آپ کو پتہ ہے, ورلڈ پروگرام آف ایکشن آف یوتھ,
یہ اس میں 15 ٹاپکس ہیں, ہم ان چیزوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کی ریکویسٹ ہو گئی, آپ کی ڈیمانڈ ہو گئی, اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کافی. نہیں, میں آگے جواب بھی دوں گا, ایسا تھوڑی ہے کہ اب سوال پر آ جائیں اور ہمارے ٹاپک پر بھی آ جائیے کہ پاکستان میں جو اس وقت حکومت ہے اس کی گورننس پہ ہی بات کیجیے گا اور کل کے پاکستان پہ ہی بات کیجیے گا. دیکھیں, آپ نے بہت کام کیا ہمارے لیے, آئی ایکٹ بنایا ہے, یس وہاں پہ اب یوتھ امپاورمنٹ اسپیس بن گئی ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ اتنا دور ہے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں. میں اپنے اگر گھر کی بات کروں, یا تو آپ ہر ٹاؤن میں اسٹیبلش کریں یا انفراسٹرکچر کو بہتر کیجیے کہ ہم وہاں آ جا پراپرلی سکیں. دیکھیں, پہلی بات تو انہوں نے جو بات کی ہے اندل نے, ایک کمرہ نہیں بھائی, پاکستان کا پہلا میگا یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ گلستان جوہر بلاک 15 کراچی میں بن رہا ہے. بدقسمتی کے ساتھ جو فنڈز کی اویلیبلٹی, پرائیورٹی کی بات آ جاتی ہے نا, کہ گورنمنٹ آف سندھ کے 125 ارب روپے میں سے اگر 5 کروڑ روپے بھی نہیں ملیں گے امور نوجوانان کے پروجیکٹ کو تو وہ ہے پرابلم. بدقسمتی کے ساتھ لیک آف پرائیورٹی, ترجیحات رہی, لیکن وہ 8 ایکڑ کے اوپر صرف نوجوانوں کے لیے. اس میں میں نے کہا کہ نوجوانوں کی آرٹس کاؤنسل ہوگی, وہ وہاں جا کر اوپن ایئر تھیٹر سے لے کر جمنازیم ساری کی ساری ڈومیٹریز فیسلٹیز. نواب شاہ کا ہمارا 90% کمپلیٹ تھا جب میں نے چھوڑا دفتر, اور حیدرآباد کا 75% کمپلیٹ تھا. میرخوب خاص میں ہمیں جگہ مل گئی تھی. تو صرف ایک کمرے کی بات نہیں, بڑے اسپیسز. تو آپ کو یہ لگتا ہے, سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں, کہ یہ آپ پھر کنٹینیو اگر آپ دوبارہ اس منسٹری میں آ جاتے ہیں, جو کہ شاید آ ہی جائیں گے آئی ہوپ کہ جام مدد صاحب نے بھی کیا ہوگا, وہیں پر ہیں یہ پروجیکٹس. آف کورس وہ تو وہی ہے نا نادیہ. دیکھیں, 8 ایکڑ کی جگہ کراچی شہر میں, پرائم لینڈ, گلستان جوہر کا بلاک 15 وچ از اے ویری پاش بلاک, وہاں ملنا مصطفیٰ کمال بھائی کی مہربانی, انہوں نے ہمیں دے بھی دیا. حیدرآباد میں مجھے کامرڈ نوید جمیل صاحب نے دے دیا تھا 4 ایکڑ کا کوہسار کے علاقے میں, وہ بعد میں سمہا وہ 2 ایکڑ میں اسکویز ہو گیا. تو ہم نے تو یہ جگہیں ایکوائر کر لیں, وہاں پلاننگ دے دی, نوجوانوں کو انوالو کیا, آرکیٹیکٹس نوجوانوں کو ہم لے کر آئے کہ بھائی آپ بتائیں آپ کے لیے کیا بننا چاہیے. اور ایسے ادارے, عالمی ریپوٹیشن کے وہ ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. جس اسپیس کی انہوں نے بات کی ہے ملیر کی, وہ بھی میرے بھائی, آپ کو پتہ ہے وہ کچرا کنڈی تھی اور وہاں لوگ نشہ کرتے تھے. وہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اس کو اسپیس کو بنایا اور ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. انسپائر اور آئی لیڈ, اور مائنڈ یو کہ یہ جو ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں یہ پنجاب میں بھی ان کو ریپلیکیٹ کرنے کا سوچا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم نے کام تو شروع کیا لیکن بہت کچھ ہونا ہے. یو آر رائٹ. ٹھیک ہے, آپ پلیز. فیصل بھائی, میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی بولا کہ مواقع و وسائل جو ہیں علم و قلم کے لیے کم ہیں, تو پھر بچوں میں پلاسٹک گنیں جو آج کل لے کے فائرنگ دوسروں پہ کریں تو وہ موقع و وسائل کہاں سے ہے؟ پہلا سوال. اور دوسرا یہ فیصل بھائی, میرا یہ خواب تھا کہ میں سرجن بنوں, لیکن کچھ عرصہ قبل مجھے پتہ چلا کہ ایک سرجن آدھی پڑھائی کر کے وزیرستان چلے گا, وہ جہادی ٹریننگ دینے لگ گئے. تو اس کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے روک دیا. ان کا نام ڈاکٹر ارشد وحید تھا, تو اس کے بارے میں اگر کچھ آپ اظہار خیال کر دیں. کھلونے کی دکان کے اوپر مل رہی ہوگی, مجھے نہیں یاد کہ ہم جب بچے تھے تو اتنی ملتی تھی. اگر کوئی اس میں یہ کہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گن کلچر بڑا ہے, تو میں اس کو سیکنڈ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں بھی اس زمانے میں اسکول میں تھا جب اس معاشرے میں گن کلچر بڑھ چکا تھا. 1991 میں نے اپنا میٹرک کیا ہے. بدقسمتی کے ساتھ والدین کی بھی یہ تربیت, اسی لیے ہم ہمیشہ لفظ استعمال کمپاؤنڈ یوز کرتے ہیں نا, تعلیم و تربیت. تو تعلیم کے ہم تو چھوڑ دیتے ہیں اور تربیت کا جو ہے فقدان نظر آ جاتا ہے. وہ یقیناً بچوں کو اس جانب رجحان نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب جو آپ نے مثال دی ہے کہ ایسا ہوا, صرف ڈاکٹرز نہیں بھائی, انجینئرس, فورسز کے لوگوں میں سے بڑے بڑے نام آپ کے جو ہیں بدقسمتی کے ساتھ اس سوچ کی طرف چلے گئے ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں کسی کو نقصان پہنچا نہیں رہی ہو, لیکن اسلام کو اور سرزمین پاکستان کو ضرور نقصان پہنچا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک ایگزامپل کو کوٹ کر کے اگر یہ فرد واحد کی کوئی آپ ادیب رضوی صاحب جیسے سرجن بنیے. جی, اور کوئی. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کے طرز گفتگو اور شعلہ بیانی سے میں بھی متاثر ہوں, اور آج خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے سوال کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہر سیاستدان, ہر پارٹی قومی مفاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کبھی اس طرف, کبھی حکومت میں باہر, کبھی اندر, کبھی اعلان جنگ, کبھی لانگ مارچ, یہ کرتی آ رہی ہے. تو بحیثیت نوجوان میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ یہ قومی مفاد ہے کیا چیز. قوم کے عظیم تر مفاد میں, قوم کے عظیم تر مفاد. یہ یاد رکھیے گا. ایک میں مختصر سا بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو ان کا جواب ہم لیں گے. ناظرین, مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. تو جو یہاں پر بیٹھے ہیں نوجوان, ان کا جو سوال ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی فیصل سروائی سے بات کریں گے مختصر سا بریک کے بعد.